दुनिया के तमाम उलमा, तमाम मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, तमाम औलिया, सुलहा, तमाम बुजुर्गान दीन इकट्ठे होकर किसी बंदे की, किसी चीज़ की, किसी महीने की तारीफ़ करें और एक साइड पर आमीना के लाल किसी की तारीफ़ करें। हुजूर ने माह रमज़ान की तारीफ़ें की, फरमाया भाई एक ऐसा महीना आने वाला है। और हुजूर ने फरमाया जब माह रमज़ान का चाँद तुलू होता है, रमज़ान का चाँद नज़र आता है, हुजूर फरमाते हैं कि ईमान वालों के लिए, मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला आसमानों के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है और फरमाया जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ये माह रमज़ान की बरकतें हैं। और हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई शख्स, कोई बंदा है मोमिन रमज़ान के पहले रोज़े का इरादा करता है, माह रमज़ान का पहला रोज़ा, हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई शख्स माह रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उसकी पिछली ज़िंदगी के तमाम गुनाहों पर माफ़ी का कलम फेर देता है। अभी बाकी रोज़े तो आने हैं ना, अभी बाकी लैलो नहार आने हैं, रहमतों से भरे हुए, अल्लाह की इनायात से भरे हुए, दिन और रात का एक एक लम्हा अल्लाह के करम वाला, अल्लाह की अताओं वाला, अल्लाह के फजल वाला। तो माह रमज़ान की इब्तदा में अल्लाह ताला इतनी मेहरबानी फरमाता है। ये माह रमज़ान ये सीज़न है, ये क्या है? सीज़न है, ये भी एक मौसम है। जिस तरह ये हर तरह तरह के मौसम आते हैं और तरह तरह के सीज़न आते हैं, गर्मियों के कुछ सीज़न हैं, कुछ सर्दियों के सीज़न है, कभी कुछ कमाने का सीज़न है, कभी कुछ बेचने का सीज़न है, कभी किसी तरह से पैसे जमा करने का सीज़न है, कभी किसी तरह से पैसा इकट्ठा करने का सीज़न है, कभी कोई चीज़ मार्केट में आती है, कभी कोई चीज़ बिकती है। हर चीज़ का एक सीज़न होता है। इसी तरह माह रमज़ान भी सीज़न है। माह रमज़ान किस बात का सीज़न है? क्या चीज़ इकट्ठी करनी है माह रमज़ान में? कौन सा कारोबार करना है? माह रमज़ान सीज़न है अल्लाह की रहमतें इकट्ठी करने का, नेकियां जमा करने का, अल्लाह के रास्ते पर खर्च करते हुए अपने आप को अल्लाह की रहमत के करीब करने का। माह रमज़ान सीज़न है जहन्नुम से आज़ाद होने का। माह रमज़ान सीज़न है जन्नत के खुले दरवाज़ों से जन्नत के अंदर दाखिल होने का। माह रमज़ान सीज़न है अल्लाह की तरफ से इनायात और इनामात को इकट्ठा करते हुए अपने नामा अमाल में जमा करने का। अक्लमंद वो होता है जो सीज़न से फ़ायदा उठाए। अक्लमंद, समझदार, बाशऊर वो होता है जो सीज़न से फ़ायदा उठाए। अब सहाबा कराम का ज़रा अंदाज़ तो देखिए, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया, माह रमज़ान की फजीलत को बयान किया, हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं उसके बाद ज़िंदगी में जब भी माह रमज़ान आता, तमाम सहाबा माह रमज़ान के आने से पहले पहले अपनी ज़िंदगी के, अपनी दुनिया के, अपने दीन के तमाम मामलात को ख़त्म कर देते, लेना देना ख़त्म कर दिया जाता, कारोबार रोक दिए जाते, ज़कातें अदा कर दी जाती। और फरमाया जब माह रमज़ान का चाँद तुलू होता तो अक्सर सहाबा तो आकर अल्लाह के घर के अंदर डेरे लगा लेते, मस्जिद में बैठ जाते और पूरा महीना मस्जिद के अंदर गुजार कर चले जाते। तो अक्लमंद वो होता है जो सीज़न से फ़ायदा उठाए। तो माह रमज़ान में हमने क्या करना है? नेकियां इकट्ठी करनी है, अल्लाह ताला की रहमत को हासिल करना है। और नेकियां इकट्ठी करने के बहुत सारे ज़राए हैं, बहुत सारे ज़राए हैं। एक तो ये नमाज रोज़ा है, सदका व खैरात करना माह रमज़ान के अंदर बड़ा बरकत वाला मामला है। अपने हमसायों का ख्याल रखना, सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखना, सबसे पहले अपनी ज़कात अदा करनी है, सदका व खैरात अदा करना है, आपने इफ्तारी करवानी है, आपने सहरी करवानी है। तो सबसे पहला हक किसका है? बताया ना ज़रा। सबसे पहला हक गरीब रिश्तेदारों का। किसका? गरीब रिश्तेदारों का, अमीरों का नहीं, अमीरों का नहीं, गरीब रिश्तेदारों का पहला हक है। एक हदीस पाक में फरमाया कितनी अच्छी महफिल है वो दावत कितनी अच्छी है जिसमें गरीब खा कर जाएं, और फरमाया वो दावत कितनी बुरी है जिसमें अमीर तो खाएं लेकिन गरीब ना खा कर जाए। असल में ना हमारी दुनिया के सारे मामलात नज़र हो गए हैं ताल्लुकात के, अपने ताल्लुकात के। हम स्टेटस को देखते हैं, स्टेटस, अपने स्टेटस के बंदे बुलाने हैं, इफ्तारी भी करवानी है तो वो लोग बुलाने हैं जो हमारे स्टेटस के हैं। इफ्तारी में भी वो लोग आए
جو ہمارے ہم پلہ ہیں، سحری میں بھی وہ لوگ شامل ہوں جو ہمیں بلاتے ہیں، جن کی طرف ہمارا آنا جانا ہے۔ غریب چاہے ساتھ گھر میں رہتا ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ حق غریب رشتہ داروں کا ہے، اور رشتہ داروں میں بہن بھائی سب سے زیادہ حق ان غریب رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ آپ کے مال کے اندر آپ نے جو تقسیم کرنا ہے، آپ نے جو کھلانا ہے، آپ نے جو پہنانا ہے، آپ نے جو صدقہ و خیرات کرنا ہے، وہ باقیوں کو بھی دینا ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دینا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو صدقہ و خیرات کرنا، اور ماہ رمضان کے اندر جو مسلمانوں کا سب سے زیادہ شوق ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ شوق وہ ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا۔ اور قرآن کی تلاوت کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اب تو مہینہ گزر جاتا ہے، گھروں میں قرآن ہی نہیں کھلتا۔ اب تو نوجوانوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اب تو بڑوں کے پاس بھی وقت ہی نہیں ہے قرآن کھولنے کے لیے، پورا مہینہ قرآن بند ہی پڑا رہتا ہے۔ اب قرآن کی جگہ موبائل نے لے لی ہے، اب جتنا وقت ہوتا ہے وہ سارا موبائل پہ گزرتا ہے۔ جیسے ہی دکان میں کسٹمر آیا، اس کو فارغ کیا، جیسے وہ دکان سے باہر نکلا موبائل ہاتھ میں آ گیا۔ جیسے ہی گھر کا کام کیا، موبائل سائڈ پر رکھا، گھر کا کام کمپلیٹ ہوا، موبائل ہاتھ میں آ گیا۔ اب تو یہ موبائل نے جگہ لے لی ہے۔ تو خدا را کوشش کیجئے ماہ رمضان میں اس موبائل کی جگہ قرآن کو ہاتھ میں پکڑ لیجئے۔ ماہ رمضان میں قرآن کو سینے سے لگائیے، موبائل کو ذرا تھوڑا سا دور کر لیں، یہ سوشل میڈیا کو تھوڑا سا دور کر لیں۔ ہمارے سوشل میڈیا، یوٹیوب چلانے سے، فیس بک چلانے سے ملک میں کوئی بہت بڑا جو ہے نا تبدیلی نہیں آ گئی۔ ہمارے موبائل چلانے سے کوئی ملک بہت کامیاب نہیں ہو گیا، بہت ترقی نہیں ہو گئی، یا ہمارے اتنا موبائل دیکھنے سے کوئی ہمارے خاندان نے بہت ترقیاں نہیں کر لی۔ اگر نہیں بھی استعمال کریں گے تو کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا۔ تو ماہ رمضان میں موبائل کو سائڈ پہ کریں، قرآن کو سینے سے لگائیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ احناف کے امام ہیں، اس وقت بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ چلتی ہے اور ان کے پیروکار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اللہ کے فضل اور اللہ کی عطا سے میں 61 قرآن پاک پڑھا کرتا تھا۔ 61 قرآن پاک، 60 اور 61 قرآن پاک۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ ایک قرآن میں دن میں پڑھتا، ایک قرآن میں رات میں پڑھتا، اور ایک قرآن میں تراویح کی صورت کے اندر پڑھتا۔ 61 قرآن پاک میں دن میں ماہ رمضان میں پڑھا کرتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم بھی مسجدوں کا رخ کریں، سب سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ فجر کی نماز کے وقت دن کی ابتدا میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، فرمایا جس دن سورہ یاسین پڑھ لی جائے اس دن کے تمام کام اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ یہ سورہ یاسین کی برکت ہے، سورہ یاسین کے فضائل ہیں۔ تو قرآن کی تو برکت ہی اپنی ہے۔ قرآن انسان کے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اس لیے خدا را قرآن کو اپنائیے، قرآن کو سینے سے لگائیے۔ آخری بات کریں، اپنی گفتگو کو اختتام دیں۔ قرآن کی تلاوت یہ انسان کے وجود کو پاک اور صاف کرتی ہے، انسان کی روح کو طاقت دیتی ہے، انسان کے ذہن کو پاک کرتی ہے، انسان کی سوچ کو ستھرا کرتی ہے۔ قرآن انسان کو طیب و طاہر کرتا ہے۔ قرآن سینے سے لگائیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ ایک نوجوان، اس کو قرآن کی تلاوت کا بڑا شوق تھا۔ اللہ کرے ہمیں بھی شوق پیدا ہو جائے، ہمیں بھی شوق پیدا ہو جائے قرآن کی تلاوت کا۔ تو نوجوان تھا، قرآن کی تلاوت کا بڑا شوق تھا، تو وہ اکثر قرآن پڑھتا رہتا، قرآن کی تلاوت کرتا رہتا۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا، سوچنے لگا کہ میں قرآن پڑھتا تو ہوں لیکن مجھے قرآن کی سمجھ تو آتی نہیں ہے۔ قرآن تو عربی میں ہے اور میں اردو ہوں، مجھے تو قرآن کی سمجھ نہیں آتی، مجھے تو عربی نہیں، میں عربی نہیں جانتا، مجھے ترجمہ نہیں آتا۔ تو سوچنے لگا کہ قرآن کی سمجھ نہ آئے تو پھر بھی قرآن کا فائدہ ہوتا ہے۔ اصل مقصد تو سمجھ کے پڑھنا ہے نا، ترجمے کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ، پتہ چل اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، کس چیز سے منع کیا ہے، کیا چیز کیا کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں والدین کے کیا حق بیان کیے ہیں، اللہ نے اولاد کی کیا ذمہ داری لگائی ہے، اللہ نے ہمسایوں کے کیا حقوق بتائے ہیں، اللہ نے غریبوں کے لیے کیا حکم دیا ہے، اللہ نے امیروں کے لیے کیا حکم دیا ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو قرآن کی سمجھ نہ آئے تو پھر بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اب اس کے دل میں یہ خیال آیا، اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے وہ جگہ جگہ پر گیا، جگہ جگہ پر اس نے مسئلہ پوچھا، لیکن تسلی نہ ہوئی۔ چلتے چلتے وہ ایک دریا کے کنارے پہنچا۔ اس نے دیکھا دریا سے تھوڑے فاصلے پر ایک جھونپڑی ہے۔ وہ قریب گیا، اس نے دیکھا ایک جھونپڑی کے اندر ایک بابا جی بیٹھے ہیں،
اللہ اللہ کر رہے ہیں. اس نے سوچا چلے ہو سکتا ہے یہاں سے مسئلہ حل ہو جائے. بڑے بڑے علماء سے تو پوچھ لیا, اب ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. مسئلہ پوچھا, بابا جی یہ مسئلہ ہے, میں قرآن پڑھتا ہوں, بڑے شوق سے پڑھتا ہوں, بار بار پڑھتا ہوں, لیکن مجھے سمجھ تو آتی نہیں ہے, کیا مجھے قرآن کا فائدہ ہوگا, برکت ملے گی, مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ بابا جی نے فرمایا اچھا تمہارے سوال کا بھی حل کرتے ہیں, جواب دیتے ہیں. ایسا کرو, یہ میری بالٹی ہے, اس میں کوئلے رکھتا ہوں, اور یہ بالٹی اٹھاؤ, دریا پر جاؤ اور پانی بھر کر لے کر آؤ. وہ نوجوان گیا, اب کوئلے رکھ کے نا وہ بالٹی کے اندر, وہ بالٹی اندر سے سیاہ ہو چکی تھی, کوئلوں کی سیاہی سے سیاہ ہو چکی تھی. جیسا ماحول ہوگا نا ویسا ہی رنگ چڑھے گا. جیسی آپ کی صحبت ہوگی, یاد رکھیں, جیسی صحبت ہوگی ویسا ہی رنگ چڑھے گا. مسجد کو اپنائیں گے رنگ ویسا چڑھے گا, بازار کو اپنائیں گے رنگ ویسا چڑھے گا. آپ کے جیسے دوست ہوں گے ویسی آپ کی رنگت ہوگی. وہ کس نے کہا تھا نا کہ کچا رنگ للاری والا, جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا, عشق تیرے دا رنگ محمد جدو چڑھ جے پھر نہیں لیندا. جو رنگ ہے نا دین کا, مسجد کا, اللہ اور اس کے محبوب کا, وہ کبھی نہیں اترتا. ایک بار چڑھ جائے پھر اترتا نہیں ہے. خیر وہ بالٹی اندر سے سیاہ ہو چکی تھی. اب اس نے بالٹی پکڑی, نوجوان نے دریا کے کنارے گیا, اس نے پانی بھرا. جب پانی بھر کر وہ لے کر آیا نا اس بابا جی کی طرف چلنے لگا, اس نے دیکھا کہ بالٹی کے اندر 2-3 سوراخ ہیں, اور وہ بابا جی تک پانی لے کر جب پہنچنے سے پہلے وہ سارے کا سارا پانی بالٹی سے نکل چکا تھا. وہ سوراخوں سے نکل گیا, بہہ گیا, ضائع ہو گیا. جب قریب پہنچا نا بابا جی نے کہا اچھا پانی ختم ہو گیا جی, گر گیا. فرمایا کوئی بات نہیں, ایک بار اور چلے جاؤ. وہ نوجوان پھر چلا گیا, اس نے بالٹی پانی کی بھری, پھر لے کر آیا. بابا جی تک پہنچنے سے پہلے جھونپڑی میں پہنچنے سے پہلے پانی پھر ختم ہو گیا. فرمایا کوئی بات نہیں, نوجوان ہو, کون سا بڑھاپا آ گیا, ایک بار پھر چلے جاؤ. وہ پھر چلا گیا. اب بابا جی نے نا جب 4-5 چکر لگوائے نا اس نوجوان کے, اب وہ سوچنے لگا کہ میں تو آیا تھا مسئلہ پوچھنے, میں تو آیا تھا اپنا مسئلہ حل کروانے, سوال کا جواب لینے, یہ عجیب قصہ شروع کر دیا بابا جی نے. تھوڑا سا نا وہ اکتا گیا اور کہنے لگا بابا جی عجیب بات ہے, آپ کو بھی پتہ ہے آپ کی بالٹی ٹھیک نہیں ہے, آپ کو بھی پتہ ہے آپ کی بالٹی میں سوراخ ہے, آپ کو پتہ بھی ہے کہ پانی یہاں تک نہیں پہنچنا, پھر بھی فضول میں چکر لگوائے جا رہے ہیں, پھر بھی ایسے مجھے باغ دوڑ میں لگی ہوئی ہے. کہا بیٹا یہ پانی کے آنے جانے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ جواب ہے تیرے سوال کا. کہا بابا جی وہ کیسے؟ کہا بیٹا تو پانی لے کر آیا, 1 بار 2 بار 4 بار, یہاں پر پانی نہیں پہنچا, فائدہ حاصل نہیں ہوا, تجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آئی. کہا بیٹا تو قرآن پڑھتا جا, تجھے قرآن کی سمجھ آئے یا نہ آئے, قرآن کا نور تیرے اندر میں اجالے کرتا چلا جائے گا, قرآن کا نور تیرے من اور تن کو صاف کر دے گا, قرآن کی روشنی تیرے اندر اور ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کرتی چلی جائے گی. تو قرآن کا ایک ایک حرف, قرآن کا ایک ایک لفظ, قرآن کی ایک ایک آیت, قرآن کی ایک ایک سطر انسان کے ظاہر اور باطن کے اندر اجالے